नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि पीडीएम की एक बड़ी शख्सियत अचानक क्यों बैरूने मुल्क फरार हो गई। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के साथ अचानक क्या हो गया, इस फरार को रोकने के लिए किस किस्म का हंगामी एक्शन किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और हैरान कुन खबर क्या है। एक हंगामी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या दो बड़े और हंगामी फैसले किए गए। शरीफ खानदान के लिए क्या ताजा तरीन और तबाहकुन किस्म की खबर आई है और इमरान खान साहब ने आज के दिन में किस किस्म का सरप्राइज दिया जिसे मीडिया ने सेंसर कर दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको एक हंगामी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस से जनरल फैज हमीद की एक वीडियो भी सामने आ गई है। यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो चुकी है। यह बड़ी मानीखेज किस्म की वीडियो है। आज की ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है, क्योंकि अब इस हंगामी इजलास में जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं कि इंतहाई गैर मामूली हालात में हुई है। इंतहाई गैर मामूली दिन पर यह कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दो बड़े और हंगामी फैसले किए गए हैं। इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की। इसी कॉन्फ्रेंस में पेशावर के कोर कमांडर जनरल फैज हमीद भी शरीक थे। इस कॉन्फ्रेंस में डीजी आईएसपीआर भी मौजूद थे। इसी कॉन्फ्रेंस में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं, इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं, वो भी शरीक थे। इस कॉन्फ्रेंस में जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे जो गुजरांवाला की कोर कमांड कर चुके हैं और जो तमाम कोर कमांडर्स हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे थे। और इसी कॉन्फ्रेंस में आपके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजहर अब्बास भी शरीक थे जो इससे पहले रावलपिंडी जैसी अहम कोर कमांड कर चुके हैं। अब ये जो गैर मामूली किस्म की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है ये इसलिए बहुत अहम है कि ये एक ऐसे वक्त पर हो रही थी कि जब सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज के अहम तरीन केस की समाअत हो रही थी। अब यहां से दो बड़ी आप कह सकते हैं कि हैरान कुन किस्म की वीडियोस भी सामने आई हैं और जिस वक्त ये हंगामी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई एंड उसी वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर अचानक एक खौफनाक किस्म का हमला कर दिया गया और इस हमले की अब एक तहलका खेज वीडियो सामने आ गई है। यह हमला रात के वक्त किया गया और उस वक्त किया गया जब चीफ जस्टिस की जानिब से हमजा शहबाज के केस का फैसला सुनाया गया। यानी दिन भर की समाअत के बाद जब चीफ जस्टिस ने हमजा शहबाज के केस का फैसला सुनाया तो उसके बाद चीफ जस्टिस पर यह हमला किया गया। यह आज की बहुत हसास नोयत की खबर है, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि चीफ जस्टिस के इस तहरीरी फैसले के दो नुकात ऐसे थे जो कि शरीफ फैमिली के लिए बहुत ही तबाहकुन साबित हुए। और जब यह तहरीरी फैसला रात के वक्त जारी हुआ और चीफ जस्टिस जब घर पहुंचे तो उस वक्त उन पर यह हमला किया गया, क्योंकि रात को जारी होने वाले इस तहरीरी फैसले के दो नुकात ऐसे थे जिन्होंने शरीफ फैमिली को ऑफेंड कर दिया। अब इस तहरीरी फैसले के जो दो अहम तरीन नुकात हैं उनके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो मरकजी न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने इस फैसले के इन दो नुकात को हाईलाइट नहीं किया, इन दो नुकात को डाउन प्ले किया गया है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इन दो नुकात में ऐसा क्या था जिसने शरीफ फैमिली पर बिजलियां गिरा दी। अब रात को जारी होने वाले इस तहरीरी हुक्मनामे के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, हमने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। 186 वोट वाले को बाहर कर दिया गया, यानी चौधरी परवेज इलाही जिन्हें 186 वोट मिले वजारत आला के इलेक्शन में, उन्हें निकाल बाहर कर दिया गया और 179 वोट वाले को वज़ीर आला बना दिया गया। ये इस हुक्मनामे में कहा गया, यानी 179 वोट
جو کہ حمزہ شہباز کو ملے تھے انہیں زبردستی وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور تباہ کن قسم کا نقطہ آ گیا، اور اس نقطے میں یہ کہا گیا کہ ہم نے 17 مرتبہ، یعنی سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے 17 مرتبہ حمزہ شہباز اور ڈپٹی اسپیکر کے وکلاء سے یہ پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ سپریم کورٹ کے جس فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں اس فیصلے میں یہ کہاں لکھا ہے کہ پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ ڈائریکشن دے سکتا ہے، پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ کوئی اس قسم کا خط لکھ سکتا ہے؟ ہمارا جو فیصلہ تھا اس فیصلے میں یہ شک آپ پہلے دکھائیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور تہلکہ خیز قسم کا نقطہ سامنے آ گیا، وہ اس طرح کہ عرفان قادر نے غصے میں آ کر یہ کہہ دیا عدالت کے اندر کہ اب میں بالکل بھی دلائل نہیں دوں گا۔ اس پر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے دلائل نہیں دینے تو پھر ہم فیصلہ لکھ دیتے ہیں۔ لیکن جیسے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ہم فیصلہ لکھ دیتے ہیں، اگر آپ نے دلائل نہیں دینے تو نہ دیں، تو اس پر عرفان قادر اچانک گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، 1 منٹ کے لیے پلیز آپ ذرا رکیں، میں دلائل شروع کرتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد عدالتی فیصلے کا ایک اہم ترین نقطہ آ گیا، اور اس نقطے میں کہا یہ گیا کہ پارٹی ہیڈ کا جو کردار ہے وہ اہم ضرور ہے، لیکن پارلیمانی معاملات میں پارلیمانی پارٹی کا بااختیار ہونا بہت ضروری ہے، اور پارٹی ہیڈ کی آمریت برقرار رکھنے سے موروثی سیاست کا راستہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا۔ اور پھر حکومتی اتحاد کی جو فل کورٹ بنانے کی درخواست تھی، جس طرح سے چیف جسٹس کو پہلے دھمکایا گیا تھا، وہ درخواست مسترد کر دی گئی۔ لیکن جیسے یہ فیصلہ سنا کر چیف جسٹس اپنے گھر پہنچے تو ان پر حملہ کر دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، رات کو آنے والی یہ ایک تازہ ترین خبر ہے، اور یہ حملہ اصل میں اس وقت کیا گیا جب ریڈ زون کی ایک حساس عمارت میں رات کو ایک بڑی خوفناک قسم کی، بڑی مسٹیریس قسم کی اور بڑی ہی پراسرار قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی۔ اور یہ جو عمارت ہے ریڈ زون کی جہاں پر یہ خفیہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے، یہ پی ٹی وی کے دفتر سے 500 گز دور ہے، اور یہ جو پورا ایریا ہے یہ ایک ہائی پروفائل سیکیورٹی زون ہے۔ یہاں پر سپریم کورٹ بھی موجود ہے، یہاں وزیر اعظم آفس بھی موجود ہے، یہاں وزیر اعظم ہاؤس بھی واقع ہے، ایوان صدر بھی اسی ریڈ زون میں واقع ہے، اور اسی طرح آپ کے جو دفتر خارجہ کے علاوہ جو غیر ملکی سفارت خانے ہیں وہ بھی اسی ریڈ زون میں قائم ہیں۔ اب جس حساس عمارت میں یہ ایکٹیویٹی ہوئی، یہاں سے ایک ایسی تباہ کن قسم کی ویڈیو لیک ہوئی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اس ویڈیو کا نوٹس لینا پڑا، کیونکہ ایک ایسا کلپ اس حساس عمارت سے لیک ہوا تھا جس پر فوج کے اندر سے رد عمل آیا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا حساس نوعیت کا کلپ ہوگا کہ یہ ایک حساس عمارت جو کہ ریڈ زون میں واقع ہے، وہاں سے یہ کلپ لیک ہوا، سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، اور اس کے بعد فوج کے اندر سے اس کلپ پر ایک رد عمل آیا۔ فوج کے رد عمل کی وجہ سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اس کلپ کا نوٹس لینا پڑا، اور اس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے شہباز شریف کو ایک سخت قسم کا پیغام پہنچایا اور ان سے کہا کہ یہ جس قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس قسم کی دوبارہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اب جنرل باجوہ کا یہ جو پیغام تھا اس کو کچھ وقت کے لیے تو شہباز شریف نے سنجیدہ لیا، اس قسم کی ایکٹیویٹی کو روکا، لیکن اب اسی عمارت سے ایک اور تازہ ترین کلپ سامنے آیا ہے جو آج کے دن میں سامنے آیا، شام کے وقت جب چیف جسٹس اور 3 رکنی بینچ فیصلہ سنا چکا تھا، اس کے بعد یہ کلپ سامنے آیا ہے اور اسی حساس عمارت سے سامنے آیا ہے جس کے متعلق جناب باجوہ نے شہباز شریف کو وارن کیا تھا کہ یہاں پر اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اصل میں یہی حساس عمارت ہے جہاں پر چیف جسٹس پر یہ حملہ پلان کیا گیا تھا۔ اب اس حساس عمارت میں جو پہنچنے والے 7 کردار ہیں ان کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں، ان 7 کردار کی شناخت بھی ہو گئی ہے، ان کو مکمل طور پر آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے، اور یہ جو حملے کی پلاننگ کی گئی تھی یہ حمزہ شہباز کے خلاف جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، اور جس طریقے سے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے فل کورٹ بنانے کی جو استدعا تھی امپورٹڈ حکومت کی 14 جماعتوں کی اس کو مسترد کیا،
تو اس کے بعد یہاں پر چیف جسٹس پر حملے کی پلاننگ کی گئی، کیونکہ جیسے ہی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا، اس وقت 7 کردار اس حساس عمارت میں اکٹھے ہو گئے۔ اس سے پہلے 2-3 ایسی فون کالز کی گئی تھیں جن کے متعلق اب پتا چلا ہے کہ یہ فون کالز ٹریس بھی ہوئی، اور یہاں پر ان 7 کرداروں کو اکٹھا کیا گیا تھا اور پھر ذمہ داریاں بانٹی گئی تھیں کہ کس نے کس اینگل سے چیف جسٹس پر حملہ کرنا ہے۔ اور یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہوئی ہے یہ ریڈ زون میں واقع وزیراعظم ہاؤس میں ہوئی ہے، جہاں امپورٹڈ حکومت کی 14 جماعتوں کے جو رہنما ہیں یہ رات کے وقت اکٹھے ہوئے، اور مریم نواز جن کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، جن کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ عدالت سے نائل بھی ہیں، وہ بھی وزیراعظم ہاؤس کے اندر پہنچ گئی۔ حالانکہ جنرل باجوہ کی جانب سے شہباز شریف کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ چونکہ مریم نواز نااہل بھی ہیں، ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ بھی نہیں ہے، اس لیے وہ دوبارہ سے وزیراعظم ہاؤس میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ لیکن آج تقریباً 60 دن کے بعد دوبارہ سے مریم نواز پرائم منسٹر ہاؤس میں نظر آئیں، اور وہاں انہوں نے چیف جسٹس پر حملہ پلان کیا۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ اس حملے کی ماسٹر مائنڈ نکلیں۔ اس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ چونکہ ہمارے دھمکانے کے باوجود جس طرح سے سسیلین مافیا کے طور پر اور گاڈ فادر کے طور پر ہم نے سپریم کورٹ کو دھمکیاں دیں، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ نے چونکہ فل کورٹ نہیں بنایا، تو اب ہم عدالتی سماعت کا بائیکاٹ کریں گے۔ یہ ایک فیصلہ یہاں پر کیا گیا پرائم منسٹر ہاؤس میں۔ لیکن اس کے بعد مریم نواز نے براہ راست چیف جسٹس پر حملہ کر دیا، ان کی ذات پر حملہ کر دیا، اور رات کو پھر ایسا بیان دے دیا جس کے متعلق کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ مریم نواز ایک سٹنگ چیف جسٹس، ایک ایسے چیف جسٹس جو حاضر سروس چیف جسٹس ہیں، ان کے متعلق اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ اتنا توہین آمیز بیان دے سکتی ہیں، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب ان کے خلاف فیصلہ سنایا جا چکا تھا۔ اب یہ جو بیان دیا مریم نواز نے، اس میں انہوں نے الفاظ یہ استعمال کیے کہ جب فیصلے آئین، قانون اور انصاف کے مطابق نہ ہوں تو پھر فل کورٹ سے خطرہ ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت چیف جسٹس کو فل کورٹ سے خطرہ ہے۔ اس کے بعد مریم نواز نے کہا کہ ایماندار ججز کے شامل ہونے سے فیصلے کی خامیاں منظر عام پر آ جاتی ہیں، اور لوگ جان جاتے ہیں کہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں بلکہ ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ مگر اب کچھ بھی کر لیں، لوگ آپ کی بددیانتی کو جان چکے ہیں۔ یعنی چیف جسٹس کو مریم نواز نے کیمروں کے سامنے بددیانت قرار دے دیا۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ایک فیصلے کے متعلق اور جی ایچ کیو کے فیصلے کے متعلق ایک بڑی خبر آ گئی، ایک تازہ ترین خبر آ گئی، اور اب اسی خبر سے جڑی ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی، اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک انتہائی عزیز شخصیت نے 2 بڑے انکشافات کر دیے، اور تاثر یہ دیا کہ اس شخصیت کے پاس جی ایچ کیو کے اندر کی کچھ معلومات آئی ہیں، اور ان معلومات کی بنیاد پر یہ انکشافات کیے جا رہے ہیں۔ یہ آج کی سب سے حساس نوعیت کی بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ تاثر یہ تھا کہ جس طریقے کی سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اس کو جی ایچ کیو نے بہت کلوزلی واچ کیا۔ جی ایچ کیو کی پوری نظر تھی کہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، اور کس طریقے سے چیف جسٹس پر اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر امپورٹڈ حکومت کے یہ جو کردار ہیں یہ حملے کر رہے ہیں۔ اب جنرل باجوہ کی یہ جو قریبی شخصیت ہے، جو ان کی ایک انتہائی عزیز شخصیت ہے، اس نے جو پہلا انکشاف کیا وہ اصل میں کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے متعلق، اور اس فیصلے کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی۔ اور اس شخصیت نے الفاظ یہ استعمال کیے کہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے اس پر جی ایچ کیو کوئی زیادہ خوش نہیں ہے۔ یعنی جیسے سپریم کورٹ پر حملے کیے جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو متنازع بنایا جا رہا ہے، اس پر جی ایچ کیو اور جو طاقتور جنرلز ہیں اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ وہ کوئی زیادہ خوش نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جنرل باجوہ کی اس انتہائی عزیز شخصیت نے جو دوسرا انکشاف کیا وہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بن گیا، کیونکہ یہ جو دوسرا انکشاف تھا یہ اگلے الیکشن کی تاریخ کے متعلق تھا، اور یہ انکشاف کرتے ہوئے براہ راست
اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے اس شخصیت کی جانب سے کہ جیسے اسے طاقتور حلقوں سے یا فوج کے اندر سے کوئی ایسی انسائیڈ انفارمیشن ملی ہے جس پر یہ انکشافات کیے جا رہے ہیں۔ اب اس انکشاف میں اس شخصیت نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ کسی کا باپ بھی نومبر سے پہلے اگلا الیکشن نہیں روک سکتا، اگلا الیکشن ہر صورت میں نومبر میں ہونے جا رہا ہے۔ یعنی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جن کی مدت ملازمت 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے، ان کی مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے اگلا الیکشن ہر صورت ہونے جا رہا ہے۔ یہ جناب باجوہ کی اس عزیز شخصیت نے آج کے دن میں انکشاف کیا ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور کور کمانڈرز کانفرنس کے ہنگامی فیصلوں کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ ایک ایسی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے جو ایسے موقع پر ہوئی جب ملک کے اندر بڑے غیر معمولی حالات تھے، اور پھر جی ایچ کیو سے ایک تازہ ترین ایسی خبر آ گئی جس نے شریف فیملی پر بجلیاں گرا دیں۔ یہ جو تازہ ترین خبر جی ایچ کیو سے آج کے دن میں آئی ہے، اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جی ایچ کیو کے اندر ایک وائب ہے، اور اس وائب کے متعلق بتایا یہ گیا ہے کہ بہت زیادہ بے چینی اور بہت زیادہ اضطراب پایا جاتا ہے جی ایچ کیو میں، جس طرح سے پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے۔ اس کے بعد دو پیغامات ایسے ہیں جو کہ کنوے کیے گئے پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے۔ ان میں سے ایک پیغام کے متعلق بتایا گیا کہ یہ عمران خان صاحب کو بھجوایا گیا تھا، یہ ایک تازہ ترین پیغام تھا، اور اس پیغام سے مختلف تھا جس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ اب عمران خان صاحب نے دو طاقتور شخصیات کے نمبر ان بلاک کر دیے ہیں، اور دوسری جانب طاقتور شخصیات نے بھی اپنے رابطے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بحال کر لیے ہیں۔ لیکن اب ایک نیا انکشاف یہ کیا گیا کہ جی ایچ کیو نے اب بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر غور کرنا شروع کر دیا ہے کہ موجودہ جو سیاسی بحران ہے اس کا واحد حل اگلا الیکشن ہے، اور اگلے الیکشن کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، اور ایک نگران سیٹ اپ کے لیے اب تازہ ترین انٹرویوز بھی شروع کر دیے گئے ہیں۔ یہ آج کی ایک خبر ذرائع سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایچ کیو سے آئی ہے۔ لیکن اب جیسے یہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جس کے فیصلوں کے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ہنگامی کور کمانڈرز کانفرنس میں کس نوعیت کے فیصلے ہوئے، اسی وقت یہ خبر بھی آ گئی کہ پی ڈی ایم کے ایک رہنما بیرون ملک فرار ہو گئے ہیں۔ ان کے فرار کے متعلق ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے، اور یہ اتنی حیران کن ویڈیو ہے کہ جب پہلی مرتبہ یہ ویڈیو سامنے آئی تو اس وقت پی ڈی ایم نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ یہ ایک جعلی ویڈیو ہے، یہ ویڈیو کسی بھی صورت ایک اصلی ویڈیو نہیں ہو سکتی، یا اس کو ایڈٹ کیا گیا ہوگا۔ لیکن اب اس ویڈیو کے متعلق 100% کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ یہ ایک اصلی ویڈیو تھی، اور اس ویڈیو کے متعلق جو پہلے دعوے کیے گئے تھے وہ تمام دعوے بے بنیاد نکلے، اور اب اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ آصف علی زرداری رات کے اندھیرے میں فرار ہوئے۔ لیکن اب تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ ایک اور طاقتور شخصیت بھی دبئی میں موجود ہے جس کی آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے، سب سے بڑی خبر ہے، اور اس خبر سے جڑی ایک تباہ کن قسم کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ یعنی یہ جو خبر آئی ہے یہ کوئی نجی محفل سے نہیں آئی، یہ ایسی خبر نہیں ہے کہ کسی نے ذرائع سے لیک کر دی ہو، بلکہ یہ خبر کیمروں کے سامنے آئی ہے، اس لیے اس خبر کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور اس خبر کے متعلق بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنائی گئیں، اور پرائم ٹائم پروگرامز میں بھی اس خبر پر تجزیے کیے گئے، کیونکہ اب یہ خبر آئی ہے کہ آصف علی زرداری کی دبئی میں موجودگی کے دوران ہی ایک طاقتور شخصیت جس کا تعلق پاکستان کے طاقتور اداروں سے ہے وہ بھی دبئی پہنچ گئی ہے، اور اب دبئی میں آصف علی زرداری کو اگلے الیکشن کے لیے قائل کیا جا رہا ہے، کیونکہ شریف فیملی تو پہلے ہی تھک ہار کر اگلے الیکشن کے لیے رضامند ہو گئی تھی، لیکن آصف علی زرداری چاہتے تھے کہ ایک سال اور ملے انہیں سندھ میں لوٹ کھسوٹ کے لیے۔ لیکن اب یہ کہا گیا ہے فیاض الحسن چوہان کی جانب سے جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے کیمروں کے سامنے یہ کہا ہے کہ آصف علی زرداری دبئی میں ہے، اور ملک کی ایک اہم شخصیت بھی دبئی میں ہے، اور وہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں اگلے الیکشن کے لیے، اور آصف علی زرداری کو فوری الیکشن کے لیے راضی کیا جا رہا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت حالات نظر یہ آ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری کو راضی کر لیا جائے گا. یعنی تاثر یہ دیا انہوں نے کہ جس پیغام کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا کہ جی ایچ کیو سے خان صاحب کو ایک پیغام پہنچایا گیا تھا، تو فیاض الحسن چوہان نے یہ ایک تاثر دیا کہ اب پیغام ہمیں مل گیا ہے کہ اگلا الیکشن ہونے والا ہے. لیکن دوسری جانب دوست مزاری کی ایک ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہو رہی ہے. اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر بہت بڑا تہلکہ مچا دیا ہے. یعنی وہ دوست مزاری جنہوں نے غیر آئینی طور پر حمزہ شہباز کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے الیکشن میں فاتح قرار دیا تھا، اور ان کا یہ جو غیر آئینی اقدام ہے یہ سپریم کورٹ سے مسترد بھی ہو چکا ہے. لیکن اب ان کی ایک تازہ ترین ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے، جو سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ اس وقت شیئر کر رہے ہیں. اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دوست مزاری ایک جگہ پر موجود ہیں، یہاں کچھ اور کریکٹرز بھی موجود ہیں، کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں، اور دوست مزاری ان افراد سے جب ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ میں تو ڈپٹی سپیکر ہوں، مجھے تو یہاں پر بڑا پروٹوکول ملے گا، یہ لوگ میرا بڑا احترام کریں گے، میری بڑی عزت کریں گے. لیکن یہ لوگ انہیں لوٹا لوٹا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور اس تقریب میں ان سے ہاتھ ملانے سے ہی انکار کر دیتے ہیں. یہ ویڈیو یہاں پر وائرل ہے. لیکن دوسری جانب جو ہنگامی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس کے متعلق بھی ایک بہت اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، کیونکہ اس کور کمانڈرز کانفرنس میں جنرل فیض حمید بھی شریک تھے، اور جو فوٹیج جاری کی گئی ہے اس کور کمانڈرز کانفرنس کی اس میں جنرل فیض حمید کو دیکھا بھی جا سکتا ہے. اب اس کا جو اعلامیہ آیا ہے وہ تو سیکیورٹی میٹر سے ریلیٹڈ ہے، اس میں صرف سیکیورٹی معاملات کو ڈسکس کیا گیا ہے. لیکن ایک ایسے دن پر جہاں پر سپریم کورٹ میں حمزہ شہباز جیسے اہم ترین کیس کی سماعت ہو رہی تھی اور سپریم کورٹ پر حملے بھی کیے جا رہے تھے، تو جاننے والے جانتے ہیں کہ اس کور کمانڈرز کانفرنس میں عدالتی معاملات اور پاکستان کے سیاسی معاملات پر بھی بھرپور بحث ہوئی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.